अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। कराची में इमारतें गिरने से सैकड़ों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गाफिल है या फिर मुजरिम? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब के जुराइम पेशा अफराद पर लर्जा कैसे तारी किया, ये मौजू भी प्रोग्राम में शामिल है। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के बहादुर बेटे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत भी पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भारत की, जो एक जानिब पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ कर रहा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान से जंग की तैयारियां भी। अरबों डॉलर्स मालियत के नए हथियार खरीद रहा है। रूसी नशरियाती इदारे आरटी की खबर है कि भारतीय फौज 12 अरब डॉलर्स के हथियार खरीदने जा रही है। इन हथियारों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, बख्तरबंद गाड़ियां, जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल और गोला बारूद शामिल है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक ये खरीदारी भारतीय मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाएगी, जिनमें बेहतर नकलो हरकत, मौसर फजाई दिफाई निज़ाम, जदीद सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मजमूई तौर पर ऑपरेशनल तैयारी में इजाफा शामिल है। भारतीय बहरिया को भी बारूदी सुरंगों की रोकथाम करने वाले बहरी जहाज, तोपें और पानी के नीचे चलने वाली खुदकार कश्तियां दी जाएंगी। रूसी मीडिया लिखता है कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा दिफाई साजो सामान दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए भारत का ज्यादा इन्हसार रूस पर रहा है। भारत इसलिए अरबों डॉलर्स का दिफाई सामान खरीद रहा है क्योंकि इसे पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का अंदाजा भी है और तजुर्बा भी। भारतीय फौज के डेप्यूटी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया कि जब पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान बातचीत जारी थी तो पाकिस्तानी अफसर की दिफाई तफसीलात से बाखबर थे। ये और बात है कि भारतीय फौज पाकिस्तान के अस्करी बर्तरी का बराह रास्त एतराफ करने के बजाय ये कह रही है कि चूंकि पाकिस्तान को चीन और तुर्की की मदद हासिल थी, इस पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। 12 अरब डॉलर्स का दिफाई साजो सामान खरीदने के पीछे भारत का यही इरादा नजर आता है कि वो पाकिस्तान से एक और जंग छेड़ना चाहता है, क्योंकि इस साल मई में होने वाली जंग में इसे पाकिस्तान से न सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ता बल्कि शदीद शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी थी, और अब भारत में यह शर्मिंदगी मिटाने की सोच परवान चढ़ रही है। अमेरिकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में 23 मई को एक मजमून शाया हुआ। इस मजमून में लिखा गया था कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ी, ये रुझान मुस्तकबिल में मजीद खतरनाक तसादुम का पेश खैमा हो सकता है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान के कामयाब दिफा से मुल्क में फौज की साख और शोहरत बढ़ी है। पाकिस्तान फौज ने साबित किया है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए किस कदर तैयार है। इस जंग से पाकिस्तानी फौज ने भारत की अस्करी सलाहियतों का भी जायजा ले लिया। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक चूंकि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा है तो भारत आइंदा मजीद तशद्दुद पर भी आमादा हो सकता है। सहाफी हामिद मीर ने कैनेडियन यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के पेपर का हवाला दिया था और बताया था कि इसराइल ने जैसे ईरान को निशाना बनाया, इसी पाकिस्तान को भी निशाना बना सकता है, पाकिस्तान की जौहरी सलाहियतों को निशाना बना सकता है, और ऐसा करने में इसका भारत देगा। एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने भी यूट्यूब पर अपने व्लॉग में कहा कि अमेरिका की दखलंदाजी के बाद भारत और पाकिस्तान में जंग तो बंद हो गई है, लेकिन 95% इम्कान इस बात का है कि भारत पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग करेगा, और ये जंग 2 से 3 माह के अंदर अंदर होगी। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं, और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। इन तज्जियों और भारत की अस्करी तैयारियों का एक ही मतलब है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान से जंग करने के लिए पर तोड़ रहा है। भारत की तैयारियों का तो हमें इल्म हो चुका, सवाल तो ये भी है कि इसके मुकाबले पर पाकिस्तान क्या कर रहा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद दोधी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्ज़िया निगाह सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब मोहम्मद अली साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब खालिद चिश्ती साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, लोधी साहब, पाकिस्तान के पीछे जैसे कि भारत ने और जनरल राहुल सिंह ने क्लेम किया कि हमारा 81% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइनीज है। ठीक है, अगर लेट से एक लम्हे के लिए कि अगर ऐसा है भी, सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? भारत के पास उसका मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इजरायली है, अमेरिकन है, रशियन है, फ्रेंच है। तो ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि हमारे उस डिफेंस को, जो कि बहुत अच्छी तरह से हमने किया, उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से, और रुख चाइना की तरफ किया जा रहा है। ये देखें, जो मर्जी वो कर लें,
ان کی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے 2019 میں جب ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا, میں یہی کہوں گا, تو انہوں نے کہا جی کاش کہ ہمارے پاس رفال ہوتے. آج وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس F-35 ہوتے, F-35 ہوتے, اور کل کو یہ کچھ اور کہیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ صاحب ذرا جب آپ کو شکست ہو جاتی ہے تو جیسے کسیانی بلی کھمبا نوچے یا اس کو کوئی نہ کوئی بہانے ادھر ادھر کے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے, اس میں کوئی شک نہیں, ہتھیار حاصل کیے مختلف سورسز سے, اور ہمیں اس کا پورا پورا حق حاصل ہے, لیکن پاکستان نے اپنے برتے پہ یہ جنگ لڑی ہے. بلکہ یہ ہمارے اپنے لوگ بھی جو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کی یہ وجہ تھی, اس کی وہ وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کے نے ٹھیک ہے بڑے اچھے ہتھیار ایکوائر کیے, لیکن ان پر ٹریننگ جان فشانی سے کی, بہادری سے لڑے, اور اپنا بڑے عرق ریزی کے ساتھ اپنی پلاننگ کی. یہ وہ بات ہے جو کہ سمجھنے کی ہے. جب تک باقی بھارت کچھ کہتا رہے, میری اپنی اسیسمنٹ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نیا اسلحہ خریدتے ہیں یا نئی چیزیں انڈکٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آج لیں گے اور 3 مہینے کے بعد چڑھ دوڑیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اگر وہ کوئی اور جہاز لیتے ہیں نئی قسم کے, اور کوئی اور اسلحہ لیتے ہیں جو کہ نیا ہو, ان کے لیے انڈکشن ٹائم ہوتا ہے. اور آپ کسی بھی ملٹری ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, وہ 6 مہینے سے 1 سال سے کم میں یہ دوبارہ اس قسم کا ہمت نہیں کریں گے. پھر یہ کہنا جیسے آپ وہ کینیڈین ریسرچر نے کہا کہ جیسے ایران پر حملہ ہوا تو اس کے بعد, ارے بھائی کہاں ایران اور پاکستان کا کیا موازنہ ہے؟ پاکستان ایک سکہ بند جوہری طاقت ہے. پاکستان کے ٹریننگ, پاکستان کی فوج ایک سکہ بند منجی ہوئی فوج ہے جو کہ عرصہ دراز سے مختلف لڑائیوں میں حصہ لے رہی ہے. ہم باقی ملکوں کے ساتھ مل کر بھی ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں. ایران تو ٹھیک ہے ہمارا دوست ملک ہے, لیکن وہ آئسولیٹڈ تھا ان سارے معاملات میں, ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار بھی نہیں تھے. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے جواب دیا ہے اس سے جو ہمیں اعتماد پیدا ہوا ہے وہ بھی دیکھنے کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ پکی پروفیشنل آپ کو میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان کے میزائل اور ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ نہیں کر سکیں گے. میں بھارت کے پاس اچھا یہ اسی بات پاکستان کے خلاف جنرل صاحب, جی میں اسی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں سر. یہ بہترین تجزیہ ہے آپ کا. سید محمد علی صاحب, یہ ایک انٹرویو ہے بینجامن نیتن یاہو کا, اور یہ بہت پرانا انٹرویو ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایران کے علاوہ اور کون سی تھریٹ ہے. آپ نے شمشور آپ نے سنا ہوگا, تو یہ سیٹ ایران کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہی تھریٹ ہے, وہ ہے پاکستان. سو اسرائیل کے ذہن میں, ان کے ملٹری پلاننگ میں کہیں نہ کہیں پاکستان ہے. اچھا سر, ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کبھی یہ ایڈونچر کرے گا کہ وہ پاکستان سے چھیڑخانی کرے, اور پاکستان کی کیا کیپیبلٹیز ہے؟ کیونکہ ہماری جتنی بھی ملٹری پریپریشن رہی ہے وہ ہمارے جو امیجیٹ ایڈورسری ہے, امیجیٹ ایڈورسری بھارت سینٹرک رہی ہے. اسرائیل سینٹرک ہم نے کیا کبھی یہ سوچ کے تیاری کی ہے کہ اسرائیل بھی ہمارے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے, بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیے تھریٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. پاکستان کا قیام جو ہے اس سے لے کے آج تک یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے بانی پاکستان قائد اعظم کے عین اصولی موقف پہ آج تک پاکستان کاربند ہے. پاکستان اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کیا ہے اور اس کو ایک قابض اور ایک ایکسپینشنسٹ ریاست سمجھتا ہے. اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں بھی جو پاکستان کا اصولی موقف مسئلہ فلسطین پہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے عیاں ہے. اور فلسطینی عوام اور ان کی لیڈرشپ نے بھی بسا اوقات اس کا اعتراف اور سب اس کو اپریشیٹ کیا ہے. دوسری بات ہے کہ کیا اسرائیل پاکستان کے خلاف کوئی عزائم رکھتا ہے, تو اس کا میں سمجھتا ہوں پچھلے تقریباً 60-70 سال میں اسرائیل کو تجربہ بھی ہو چکا ہے. 1900 ابھی آپ ایئر کموڈور صاحب سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 1967 کی 6 ڈے وار میں, 1973 کی وار میں اسرائیل نے عرب ممالک کی فضائیہ کو مکمل طور پہ مفلوج کر دیا تھا. لیکن جو واحد قوت ان کے سامنے آئی جس نے ان کو قابل قدر نقصان پہنچایا وہ پاکستانی فضائیہ کے وہ پائلٹ تھے جنہوں نے والنٹیرلی ان ممالک کی جانب سے 1967 اور 73 کی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا.
اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف خود ان کی لیڈرشپ کے لیول پہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، جس طرح بھی جنرل صاحب نے بھی کہا، الحمدللہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی مختلف اوقات میں میں کچھ کریڈیبل سورسز آپ کے سامنے دو رکھ دے دیتا ہوں، دستاویز جو کہ پبلک میں موجود ہیں، میں کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ سے شیئر نہیں کر رہا۔ پرانے ایئر چیف تھے انور شمیم صاحب جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کے دوران، تو انہوں نے خود اپنی آٹو بایوگرافی میں تحریر کیا ہے کہ جس طرح 1981 میں عراق کے نیوکلیر ری ایکٹر کو اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کر کے تباہ کر دیا تھا، تو جنرل ضیاء نے پوچھا ایئر مارشل انور شمیم سے کہ کیا پاکستان اپنے ایٹمی جو فیسلٹیز ہیں اس کا دفاع کر سکتا ہے اس طرح کے ممکنہ حملے کے خلاف۔ تو پھر انہوں نے ایک تفصیل بات کی، لیکن پاکستان کے فضائی دفاع کے نظام کو زیادہ مضبوط بنایا گیا، اس میں F-16 کی ایکوزیشن بھی شامل تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے آج سے تقریباً 42 سال پہلے پاکستان کے صدر کو اشور کیا کہ پاکستان کی فضائیہ اس کی مکمل طور پہ کیپیبل ہے اپنی ایٹمی جو اثاثے ہیں ان کی ڈیفنس کے لیے۔ تو یہ میں 42 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا موقع جو ملتا ہے وہ 1998 کے نیوکلیر ٹیسٹ کے دوران ہے۔ تو پاکستان فضائیہ جو تھی وہ کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے ایک بہت زبردست اور تاریخی آپریشن ہے جس کا کم لوگ جانتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، آپریشن بیدار۔ اس میں آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی ایک تہائی فضائیہ ایک وقت میں فضا میں موجود تھی جس وقت پاکستان جو ہے ایٹمی دھماکے کر رہا تھا، تاکہ دنیا میں کہیں سے کسی بھی جانب سے کوئی حملہ ہو تو پاک فضائیہ اس کا منہ توڑ جواب دے۔ تو یہ جناب بات ہو رہی ہے آج سے 27 سال پہلے کی۔ آج الحمدللہ میں آپ کو ایک نیوکلیر ایکسپرٹ کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب ایک جوہری صلاحیت کو صرف حاصل نہیں کر سکتا، صرف ڈیمونسٹریٹ نہیں کر دیتا، بلکہ اس کو ایک طرح سے آپریشنلائز کر دیتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی بحریہ اور پاکستان کی آرمی، ان تینوں کی اسٹریٹجک فورس کمانڈز موجود ہیں جو کہ مکمل طور پہ تیار ہیں، الرٹ ہیں، ریڈی ہیں، ٹرینڈ ہیں، اکوپڈ ہیں۔ تو کسی کریڈیبل ایٹمی طاقت کے اوپر کسی دوسری طاقت کا جو حملہ ہے، خصوصاً اس کے ایٹمی تنصیبات پہ، یہ کوئی ریشنل آپشن کسی ملک کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا چلوں، جب لیبیا کی رجیم چینج ہوئی اور اس کو تباہ کیا گیا، تو ایک چھوٹا سا بیان نارتھ کوریا کے دفتر خارجہ کی جانب سے دیا گیا تھا، اگر لیبیا کے پاس ایٹمی صلاحیت حقیقت میں ہوتی تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ اور آخری بات، اس میں کوئی شک نہیں، میں بلکہ سر یہ ابھی حال ہی کا ایک تجزیہ ہے، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایران کے پاس اگر ایٹمی صلاحیت واقعی ہوتی اور وہ اس کو ایک تصویراتی حقیقت میں ڈھال چکا ہوتا تو یقین کیجئے اسرائیل نے اس پہ حملہ نہیں کرنا تھا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر، میں بلکہ یہ ایک حالیہ کلپ ہے، اگر ہو سکا تو میں کوشش کروں گا میں دکھا دوں۔ ایک کانفرنس میں ولادیمیر پیوٹن بیٹھے ہوئے تھے اور غالباً آذربائیجان کے صدر تھے یا آرمینیا کے تھے شاید، تو وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی صلاحیت پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کوشش کریں گے اس کی بجائے ہم ٹریڈ کریں، ہم اپنی اکانومی کو بہتر کریں، ہم نیوکلیر وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو نیوکلیر نا۔ تو طنزاً جو ہے ولادیمیر پیوٹن کا ایک جملہ تھا، لیکن بڑا گہرا جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ صدام بھی یہی سوچتا تھا، صدام حسین بھی یہی سوچتا تھا۔ سو نیوکلیر ویپن کا ہونا آج کے دور میں بیسکلی یہ بہت سے سیکیورٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ بدامنی نہیں ہے بلکہ یہ امن کی یقین دہانی ہے کہ آپ ایک نیوکلیر ویپن ہیں۔ خالد چشتی صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، بڑی سیر اصل گفتگو چل رہی ہے۔ سر پاکستان ایئر فورس کو بھارت کی اس جنگی تیاری کے اگینسٹ، یا صرف پاکستان ایئر فورس نہیں، اوور آل ہماری فوج کو ہمارا جو ڈیفنس ہے اس کو کتنا مزید اپ گریڈ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ ہمیں فی الحال تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہمارا ڈیفنس ماشاءاللہ سے اپ ٹو دا مارک ہے، بلکہ میں کہوں گا بیونڈ دا مارک ہے، اور ہم جو ہے وہ کئی حد آگے ہیں اپنے ایڈورسری سے۔ تو ابھی اس جو تیاری ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کتنا ہمیں جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور مسلسل جو عسکری تیاریوں میں بھارت مصروف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اب جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے یا صرف یہ ایک پریشر اسٹریٹجی ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے یہ جنگی تیاریاں بٹن دبا کر نہیں ہوا کرتی، اور یہ جو جس طرح کا وہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم یہ اکوپمنٹ خرید رہے ہیں، ہم یہ ویپنز خرید رہے ہیں،
یہ کوئی گھر کا ایئر کنڈیشنر یا ریفریجریٹر نہیں ہوتا کہ آپ پلگ ان کریں گے اگلے دن آپ کا کمرہ کولنگ شروع ہو جائے گی. یہ جنگ ہے. اس کے اندر اکوپمنٹ آپ کو نہ صرف خریدنے ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے, ان کو ماسٹر کرنا ہوتا ہے اور ان کو امپلوائے کرنا ہوتا ہے افیکٹولی. اور جیسے جنگ کے دنوں بھی میں بات کر رہا تھا کہ پوری ایک امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی, ہم نے فلاں جہاز خرید لینا ہے, اتنے میزائلز خرید لینے ہیں اور اگلے ہفتے سے ہم پھر جنگ کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھ لیا تھا اس کی مثال, میں اپنے آرگومنٹ کے سپورٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے رافیل کا دیکھ لیا تھا, وہ تقریباً 5.25 سال پہلے ہندوستان کی ایئر فورس میں انڈکٹ ہوئے تھے, اور ہم نے J-10C تقریباً 3.25 سال پہلے انڈکٹ کیے تھے. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو جہازوں سے انڈکشن سے نہیں ہوتا. رافیل 5.25 سال میں کچھ نہیں کر سکا ان کے لیے انفارچونیٹلی, لیکن اکوپمنٹ خریدنے کے اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جنگ اس طرح نہیں شروع کی جا سکتی. میرا ماننا یہ ہے. ابھی ان کو کئی مہینے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا اکوپمنٹ لیتے ہیں, کون سی یہ ویپنز خریدتے ہیں, انٹیگریشن کتنے کرتے ہیں, شاید کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن چند مہینے تو ڈیفینیٹلی میں نہیں سوچ سکتا اپنی نظر میں کہ یہ کوئی جنگ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سر, بھارتی عسکری قیادت نے جو حالیہ بیانات میں پاکستان کی بعض برتریوں کو تسلیم کیا ہے, خاص طور پہ فضائی برتری, مگر ساتھ یہ موقف بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو چین کی براہ راست تکنیکی اور انٹیلیجنس مدد حاصل تھی. اس دعوے کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حربہ ہے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کا, یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیے پچھلے F-16 جو ہم نے پاک فضائیہ میں انڈکٹ کیا تھا وہ 43 سال پہلے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں جنرل 43 years back. اس کے بعد ہم نے کوئی اکوپمنٹ چائنا کے علاوہ کسی ملک کا انڈکٹ نہیں کیا. اور اگر انڈیا کا آپ ڈیٹا اٹھا لیں تو انہوں نے 4 ملکوں کی بڑی ایکٹیو جو ہیلپ لی ہے اور انڈکشن کی ہے, جس کے اندر فرانس کے رافیل شامل ہیں, S-400 رشیا کے شامل ہیں, امریکہ سے انہوں نے چینوک ہیلی کاپٹر اور C-130 لیے ہیں, اور اسرائیل سے انہوں نے ڈرون لیے ہیں. تو ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم ایک ملک کی ہیلپ لے رہے تھے, آپ تو 4 ملکوں کی لے رہے تھے ہیلپ. تو یہ ہیلپ آپ اس ٹائم میں لیتے رہتے ہیں, آپ نے امپلائمنٹ کرنی ہوتی. تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا, پہلی بات تو یہ ہے. اور چائنا جو آپ نے پوچھا کہ ایکٹیو ہماری ہیلپ کر رہا تھا, جنگ کے دوران آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. آپ نے جنگ سے پہلے ہیلپ لینی اگر ہوتی ہے تو پہلے لینی ہوتی ہے, تیاری کرنی ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. اور کچھ چینلز نے اور بڑے کچھ سینئر اینالسٹ نے یہ کہا بھی تھا جنگ کے دوران, اور یہاں تک بیان دیا تھا کہ ہندوستان کہ جو ریڈارز تھے ان کو چائنا نے کمپلیٹ جیم کر دیا جنگ کے دوران میں, اور پاکستانی پائلٹوں سے کہا کہ جا کر حملہ کرو. اس سے زیادہ جھوٹ بات کوئی نہیں ہو سکتی. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے جنگ سے پہلے ضرور چائنا کی مدد لی ہے, جنگ اپنے بلبوتے پر لڑی ہے, اور کوئی آپ کو ملک جنگ لڑوا بھی نہیں سکتا. تو یہ بالکل جھوٹ اور غلط فہمی پر مبنی ہے کہ چائنا نے ہماری کوئی ایکٹیو مدد کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ میں ہر آپ کو ویپن, ہر طریقہ, ہر اسٹریٹجی جائز ہوتی ہے, لیکن ہم نے اپنی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی. میں ایئر فورس کا جانتا ہوں پہلے سے, جو تیاری پاک فضائیہ نے کر رکھی تھی وہ یہ نہیں کی تھی کہ جب جنگ ہوگی تو ہم چین سے یہ چیز لیں گے تو تب ہم جنگ لڑیں گے. ہم تیار تھے. میں اپنی ڈاکومنٹریز میں بناتا ہوں, میرے ایک چینل پہ میں نے 5 دن پہلے ایک ڈاکومنٹری اس میں ڈالی تھی, اور اس میں یہ کہا تھا کہ پاک فضائیہ بھرپور تیار ہے, انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا, یہ آپ کو سرپرائز دے گی. یہ اٹھا کے دیکھ لیں. میں یہ تو نہیں کہ میں نے بڑی اچھی میری پریڈکشن آتی ہے, کیونکہ میں دیکھ کر آیا تھا اور میں سچ بول رہا تھا. جو میں گواہی دے رہا تھا کہ جو میں دیکھ کر آیا وہ میں پیش کر رہا تھا کہ اس کو سرپرائز دے گی پی ایف. تو میں نے چائنا کا تو فیکٹر اس میں کہیں مینشن نہیں کیا تھا کہ اگر چائنا نے ہماری مدد کی تو ہم سرپرائز دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. جنرل لودھی صاحب, سر جنرل لیفٹیننٹ جنرل روہن سنگھ, آئی گیس ان کا نام تھا شاید, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از چائناز لیب, ویپن ٹیسٹنگ لیب. اچھا, ایک تو یہ جملہ, دوسرا میں نے کہا تھا ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, دوسرا یہ سر کہ پاکستان نے ایک ایسا پین انفلیکٹ کیا ہے جس نے پوری دنیا کو میسج دے دیا ہے کہ ہم بہترین سے بہترین سسٹم کو فیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جنرل سنگھ نے اپنی سپیچ میں کہا, اگر میں پوری سنوا سکا بعد میں, کہ ہم رشیا سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں 2 مزید S-400 دے, کیونکہ ہمارے پہلے والے S-400 تباہ ہو چکے ہیں. ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے, جو خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا پاکستانی ہتھیاروں کے سامنے, اور ہم نے ان کا وہ ڈیفنس سسٹم بھی فیل کر دیا. سر یہاں رافیل کو گرا کے ہم بتا رہے ہیں کہ فرانس کا سسٹم بھی فیل ہے, یہاں پہ S-400 کو تباہ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ روس کا سسٹم بھی فیل ہے. سر دنیا کے لیے اور بڑی بڑی طاقتوں کے لیے کیا پیغام دیا پاکستان نے اس کے بعد؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں, اور وہ جو باتیں پہلے مانتے نہیں تھے اب سر عام مان رہے ہیں. یہ جو جہاز گرنے کی بات ہے یہ بھی 2-3 جگہ ان کے لوگوں نے بات کی ہے, اور یہ جو بھی آپ S-400 کی بات کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے مان لی ہے. تو اصل بات وہ ابھی بھی ماننے سے ہچکچا رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ سارا کام
پاکستان کی ٹریننگ، پاکستان کی پلاننگ، پاکستان کی بہادری اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ بات وہ ماننے سے، اور جب تک یہ مانیں گے نہیں وہ کچھ کر نہیں پائیں گے. اس لیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کو تھریٹ کا پورا آپ احاطہ ہی نہ کر پائیں، آپ یہ سمجھیں کہ چائنا اور پاکستان مل کر یہ انہوں نے جنگ لڑی ہے 4 دن کی. حالانکہ جو لوگ جانتے ہیں ابھی، جیسے خالد صاحب نے بھی بتایا، وہ جنگ خود ہی لڑنی ہوتی ہے. جنگ کے دوران ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا مدد مل سکتی ہے؟ لاجسٹک مدد مل سکتی ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو چاہیے، جو کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، اس کی کوئی مدد مل سکتی ہے، اور کوئی آپ کی مدد کر نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر جیسے جنگ کے دوران آپ ایران کو ہوائی جہاز پہنچا دیے جاتے یا ہیلی کاپٹر پہنچا دیے جاتے، ایئر ڈیفنس کا نظام، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ جیسے بھی خالد صاحب نے بتایا کہ آپ کو اس کی ٹریننگ میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو اس کو ابزارو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، انٹیگریشن میں ٹائم لگتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، بس یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے اور ہمیں مزید اپنی تیاری رکھنی ہے، کیونکہ امن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. باقی چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے، بہت ریلائبل دوست ہے. اور ممالک بھی ہیں جیسے ترکی ہے، اور ملک بھی ہیں. تو وہ ہم ان کے ساتھ جو پولیٹیکل ہماری انٹیگریشن ہے، جو اکنامک انٹیگریشن ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، ملٹری نو ہاؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے. جو کچھ ہم جہاں سے لے سکتے ہیں ہم ضرور ایکوائر کریں گے، لیکن ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنا دفاع جو ہے اس کو مضبوط رکھیں. تو وہ جو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایک بہت بڑا ملک، ہر لحاظ سے بڑا، اگر کہا جائے ٹھیک ہے. سوائے اپنے دل کے سائز کا اگر دیکھا جائے اور ذہن کا سائز دیکھا جائے، ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیں، باقی ہر لحاظ سے بڑا ملک ہے. زمین دیکھ لیں، اکانومی دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں. تو ان کو وہ ہم انشاءاللہ ان کو نبردزمان سے ہو لیں گے. ان کو یہ احساس ہے، میرا اپنا خیال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے طرح طرح کی افواہیں اڑائی ہیں کہ پاکستان ایسے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ تک جائیں گے، یہ کریں گے. بنیادی طور پہ اس کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا یہ جنگ نہیں لڑ پائے گا. اس لیے وہ طرح طرح کے طریقوں سے پاکستان اور دوسرے ملکوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ ناکام ہو رہی ہے. یا اس کا یہ خیال یہ کہ اگلی جنگ میں کوئی اس کا اس طریقے سے ساتھ دے. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا نے جیسے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے پائلٹس، پاکستان کے جوان جس نڈر طریقے سے لڑائی کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا یا ٹھیک ہے، پاکستان اس میں کو کوئی چھیڑنے شک کی نہیں، کوشش اس میں کوئی کرے گا. شک نہیں. اچھا، اب ان ایک کو یہ معلوم چیز ہے جس کہ کا آپ نے ذکر کیا جنرل صاحب، وہ ہے ٹرکی، اور اس کا ذکر خود جنرل سنگھ نے بھی کیا ہے. تو میں چشتی صاحب آپ سے سوال کروں گا، پھر یہ میں محمد علی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا، کہ ترکی کا نام آنا ایک سرپرائز تھا، اسپیشلی when it comes to military aid. ترکی پاکستان میں دفاعی صنعت لگانے میں دلچسپی رکھتا ہے، خاص طور پہ مشترکہ طیارہ سازی کے حوالے سے. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس نوعیت کا ہے سر؟ دیکھیے، پہلے کان کی بات کرتے ہیں. کان یہ ترکی کا جہاز ہے جو موسٹ 4.5 جنریشن وہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور آگے بھی لے جانا چاہتے ہیں اس کو اسٹیلتھ کی طرف. یہ لیکن اس وقت ترکی جو خود ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہے، اس وقت یہاں فیکٹری لگانے والی بات تھوڑا سا جلدی ہوگی. اگر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو چیز وہ ابھی خود ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا پلانٹ یہاں کیسے لگا سکتے ہیں. کلیبریشن ضرور ہے، ٹیکنالوجی کا ہمارا بہت بڑا ایک کلیبریشن ہے پاک فضائیہ اور ترک فضائیہ کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے مدد لی ہے. پہلے بھی ہم نے جو ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکل ہیں اس میں ترکی کا ہمیں سپورٹ رہی ہے. پوائنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آیا اس قابل ہیں. ابھی میرا نہیں خیال کہ ابھی اس فیکٹری لگانے یا پلانٹ شفٹ کرنے کے پوزیشن میں ترک ہے. جہاں تک J-35 کی بات ہے، وہ بھی ایکسپیریمنٹ کی آخری سٹیج پر ہے. ابھی تک چائنا ایئر فورس نے خود انڈکٹ بھی وہ جہاز نہیں کیا ہے. یہ بھی ہمیں چاہیے. تو اس لیے یہ نہیں ہم کنکلوڈ کر سکتے کہ فوری طور پر کوئی ڈیل ہو جائے گی. چائنا فائنل سٹیجز پر اس کی ویپن کی انٹیگریشن کر رہا ہے، اس کے میزائل کون سے لگنے ہیں وہ فائنلائز کر رہا ہے. انجن آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے. تو ابھی خود جب چائنا کر لے گا اسٹیبلش اپنے لیے، پھر شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. ابھی پاک فضائیہ کی طرف سے کوئی ایسی ٹائم لائن ہمیں نہیں دی گئی کہ اتنے دنوں میں آ جائے گا، اتنے مہینوں میں آ جائے گا. تیسرا آپ نے پوچھا J-17 تھنڈر بلاک 3 کے بعد کوئی ورژن. جی بالکل، جب پاک فضائیہ نے 2003 میں یہ جہاز پہلی دفعہ اڑایا تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اپنے کنسیو کرنے کے، ہم نے 1995 میں کنسیو کیا تھا کہ ہم نے جہاز بنانا ہے ایک، اور 8 سال بعد الحمدللہ ہم نے اپنا جیٹ فائٹر پاکستان کی سرحدوں میں اڑ رہا تھا. اس کے بعد سے وہ بلاک 1 تھا جہاز. بلاک 1 کا مطلب ہے جو بیسک اوریجنل ورژن تھی. پھر ہم نے سوچا کہ اور ماڈیفیکیشن کی جانی چاہیے گزرتے وقت کے ساتھ. پھر ہم نے بلاک 2 کیا،
اور اب بلاک 3 پاک فضائیہ میں بھی شامل ہو چکا ہے اور ریکارڈ مدت میں انڈکٹ کیا گیا. سب سے بڑی اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے بلاک 3 کی باقی جو ہیں بلاکس کے اوپر یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ PL-15 میزائل کیری کر سکتا ہے, اور کیونکہ اس کا ریڈار وہی ہے جو J-10C کا ہے, آئسا ریڈار اس میں بھی لگا ہوا ہے جو J-10C میں لگا ہوا ہے, اور یہ وہی ویپن کیری کر سکتا ہے جس سے ہندوستان کے جہازوں کو ہم نے گرایا ہے جو کہ PL-15 ہے. لیکن یہ جہاز ایک واحد ہے جو ایک جگہ رکا نہیں پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے یہ انڈکٹ ہوا ہے. یہ آن گوئنگ کنٹینیوس اس کے اندر امپرومنٹس ہو رہی ہیں. ہم کیونکہ سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ہم اس کو خود مینوفیکچر کرتے ہیں, ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشین, سائنٹسٹ سارے ٹرینڈ ہیں اس جہاز پر. ٹھیک ہے خالد جی صاحب, میں سر آپ کے پاس واپس آتا ہوں چونکہ میرے پاس وقت کم ہے. علی محمد صاحب سر یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کوئی ایمیننٹ ایسا ایڈونچر دیکھ رہے ہیں؟ خالد چشتی صاحب تو اس بات کو بالکل ڈسپیل کر رہے ہیں, انفیکٹ جنرل صاحب بھی. آپ کوئی ایمیننٹ ایسا تھریٹ دیکھ رہے ہیں بھارت کی طرف سے کہ وہ دوبارہ کوئی ایسا ایڈونچر کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں مختصراً میں اس کے 3 ایسپیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے بھارت نے تو بے شمار دفعہ اس کے خلاف جارحیت کی بھی ہے اور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. براس ٹیکس سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 38 سال میں 7 سے 8 دفعہ بھارت نے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ایٹمی صلاحیت ہے وہ ایک ریڈ لائن کراس کرنے سے ان کے فیصلہ سازوں اور اسٹریٹجک کو باز رکھنے میں کامیاب رہی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری ایٹمی صلاحیت اس خطے میں دیرپا امن کی ضمانت ہے اور اس سے وہ نگلیکٹ یا اوور لک نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جناب یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے مقابلے میں ان کا دفاعی بجٹ 9 گنا زیادہ ہے. تو اور وہ امریکہ کو کسی حد تک مس لیڈ کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ جناب ہم چین کے خلاف کنٹین کرنے میں آپ کی مدد کریں گے, لیکن حقیقت میں ان کا جو پوسچر ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ہے اور ان کی ٹریننگ, ان کا اکوپمنٹ, ان کی ڈپلائمنٹ سارا کچھ پاکستان کے خلاف ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں تیار رہنا ہے, ہمیں چوکنا رہنا ہے, ہمیں بھارت کے عزائم کو دنیا میں بھی ایکسپوز کرنا ہے اور ہم نے بہت شکریہ علی محمد صاحب سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جنرل لودھی صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت نکالا. خالد چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو ایک ہیرو کی داستان سنائیں گے. ناظرین, کارگل کے سنگلاخ پہاڑوں اور ٹائیگر ہلز کا مشکل میدان, آسمان سے طیاروں کی بمباری, توپ خانے کے پیدر پہ حملے اور زمینی فوج کی پیش قدمی, چاروں جانب سے بھارتی فوج کے وار کا جواب چند نہتے نوجوان اور ان کا آفیسر مسلسل دے رہے ہیں. ان چند سپاہیوں نے بھارتی طیاروں, توپ خانے اور زمینی افواج کا بھرپور مقابلہ کیا. بھوک سے نڈھال, موسم کی سختیاں برداشت کرتے پاک فوج کے جوان سیسا پلائی دیوار بنے رہے. پھر 5 جولائی کا وہ دن آ گیا جب جذبہ شوق شہادت سے سرشار پاک فوج کے ان نوجوانوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا. بعد ازاں ان نوجوانوں کی کمانڈ کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کو بھی شہید کر دیا گیا. اس وقت کے جنگ کے مناظر اور پاک فوج کے اس آفیسر کی بہادری کو BBC کی نمائندہ نے کچھ اس طرح بیان کیا. SS باجوہ ان کی بہادری کا اعتراف کر رہے ہیں مگر بھارتی فوج ان کی پاکستان سے محبت کی بھی شاہد ہے. 18 جولائی 1999 صبح 5:01 پر کراچی ایئرپورٹ پر ایک طیارہ لینڈ کرتا ہے جس سے بلوچ ریجیمنٹ کے نوجوان ایک تابوت کو اتارتے ہیں. یہ تابوت 12 NLI بٹالین کے کیپٹن کرنل شہیر خان کا تھا جس کی جرت اور بہادری کے اعتراف میں صدر مملکت سے لے کر پوری قوم کا ایک جم غفیر امڈ آیا. کرنل شیر خان وہ فوجی جوان تھا جس نے آخری لمحے تک اپنے وطن کا دفاع کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا. کیپٹن کرنل شیر خان خیبر پختونخوا کے گاؤں نواکلی میں پیدا ہوئے تھے. ان کے دادا نے کشمیر میں 1948 میں کشمیر میں ڈوگرا راج کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا. انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے, چنانچہ ان کے یہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ ان کے نام کا حصہ بنا دیا. اس وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا جیسا نام ویسا کام کی مثال ثابت ہوگا. کارگل کے سنگلاخ پہاڑ آج بھی نواکلی کے شیر خان کی بہادری کے معترف ہیں. آج بھی ٹائیگر ہلز میں شیر خان کی شجاعت کے قصے گونج رہے ہیں. آج کا مستحکم پاکستان انہیں شہداء کی کاوشوں, استقامت اور قربانیوں کے مرہون منت ہے. آج ٹائیگر ہلز کے شیر کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا یوم شہادت ہے. ان کی شہادت اور داستان شجاعت اس بات کے دلیل ہے کہ اس وطن کی جانب اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. لاری کے علاقہ بغدادی میں جمعہ کی صبح 5 منزلہ عمارت گرنے سے 17 افراد جاں, جن میں 7 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل.
واقعے کے بعد ریسکیو آپریشن میں اب تک 12 زخمیوں کو نکالا جا چکا، جبکہ ملبے تلے اب بھی 25 سے 30 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ لیکن کراچی میں یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی آخری۔ ایسے ہی حکومت سندھ اور SBCA بھی روایتی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ماضی کی طرح اس بار بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر قائد میں مخدوش عمارتوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ سانحہ بغدادی کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ناقابل رہائش عمارتوں کی فہرست جاری کر دی۔ کراچی میں 578 عمارتوں کو مخدوش قرار دیا۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 456 مخدوش عمارتیں ہیں۔ شہر قائد کی مخدوش عمارتوں کا سٹرکچر علاقہ مکینوں کے لیے خطرہ بن چکا۔ بارش یا تیز ہوا اس سے عمارتوں کے حصے آئے روز جھڑتے رہتے ہیں۔ ملبے گرنے سے آتے جاتے افراد زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کان پر تاحال جوں تک نہیں رنگتی۔ لیکن پھرتیاں اور الزامات، جوابی الزامات مسلسل سنائی دیتے رہتے ہیں۔ آج وزیر بلدیات نے ماضی کی طرح پھر یقین دہانی کرائی کہ اب مخدوش عمارتوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیال ہے کہ جان بچانے کے لیے ہمیں ان کو بے گھر بھی کرنا پڑے تو شاید ہمیں کر لینا چاہیے۔ ہم شاید سختی بھی کر سکتے ہیں، ہم پولیس کے ذریعے بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے بھی، اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھی ان لوگوں کو جبری طور پر ان گھروں سے نکال بھی سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات پھر یہی عمل جو ہمارا ہے میڈیا کے ذریعے ہی، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی، یہ بہت نیگیٹیوٹی کی صورت میں سامنے چلا جاتا ہے اور تاثر ہی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کو نکال رہے ہیں۔ ناظرین، لیاری عمارت سانحہ پر سیاست عروج پر ہے۔ MKM اور سندھ حکومت نے حادثے کے سلسلے میں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا دیے۔ MKM پاکستان کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمارت گرنے کی ذمہ دار صرف سندھ حکومت۔ غیر قانونی تعمیرات SBCA کراتا ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آگے مذاکرات ہوں گے۔ اس شہر کراچی میں بے ہنگام تعمیرات کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے 15 سالوں سے عروج پر ہے۔ اس شہر کو انہوں نے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی بنا دیا ہے۔ اس شہر کراچی کو جو ہے وہ مافیاز کے زیر تسلط چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس شہر میں جو ہے SBCA کی مافیا ہے، اس شہر میں لینڈ گریبرز ہیں، اس شہر میں جو ہے وہ بھتہ مافیا ہے۔ بھائی پچھلے 17 سالوں سے کس کے پاس ہے یہ ذمہ داری کہ اس ادارے کو ٹھیک کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ SBCA جیسا ایک چھوٹا ادارہ اس صوبے میں ٹھیک انداز سے کام نہیں کر رہا۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا کہ کراچی میں بھتھے اور غیر قانونی تعمیرات کی وجہ MQM ہے۔ قانونی بلڈرز کو بھتھے کی پرچیاں دے دے کر شہر سے بھگا دیا گیا تھا۔ MKM کیوں بھول جاتی ہے کہ شہر میں چائنا کٹنگ کی موجب بھی وہی ہے۔ علی خورشیدی صاحب، MKM مرکز کے بالکل سامنے غیر قانونی عمارت موجود۔ کراچی میں غیر قانونی پورشن کی تعمیرات کا آغاز 2000 سے ہوا تھا، جو MKM کے سیکٹر اور یونٹس کے ذریعے کروائی گئی، جبکہ SBCA اور دیگر اداروں میں آج بھی سسٹم MKM کے ماتحت ہے۔ ترجمان سندھ حکومت اور MKM کے بیانات، الزامات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہر قائد کی غیر قانونی عمارتیں مقتل گاہیں ہیں جہاں اہل کراچی کا قتل کیا جاتا ہے۔ شہر قائد میں ہلکی سی رم جھم کے دوران عمارتیں المناک واقعات جہاں انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں، وہیں موت کا تسلسل تھمتا نہیں دکھائی دے رہا۔ غیر قانونی اور خستہ حال عمارتوں کے گرنے کے واقعات مسلسل انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہے ہیں۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ واقعات شہر کی انتظامی کمزوریوں اور ناقص نگرانی کا آئینہ بنتے جا رہے ہیں۔ کراچی میں عمارتوں کے گرنے کے مسلسل واقعات سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رسمی کارروائی اور عمارتیں خالی کروانے میں عمل درآمد نہ ہونا، ناقص تعمیراتی معیار، غیر قانونی تعمیرات اور وقت پر کارروائی نہ ہونا ایسے المناک سانحات کا باعث بن رہے ہیں۔ سال 2017 سے لے کر اب تک شہر میں عمارتیں گرنے کے واقعات میں درجنوں افراد جان کی بازی سے ہار گئے۔ آج ارباب اختیار کے سامنے گزشتہ 8 برس میں ہونے والے حادثات، ان کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات اور سرکار کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ رکھتے ہیں۔ 20 جولائی 2000 لیاقت آباد کے علاقے میں 3 منزلہ عمارت گرتی ہے، 5 افراد جان بحق ہوتے ہیں اور 9 زخمی ہوتے ہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنی جان بچانے کے لیے 2 مزید عمارتوں کو مخدوش قرار دے کر گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ سال 2018 میں تو کوئی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن 2019 کے فروری میں ملیز کے علاقے جعفر تیار سوسائٹی میں 4 منزلہ عمارت گر گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 لاشیں برآمد کی، جبکہ درجنوں افراد کو ملبے سے نکالا گیا۔ سب سے اندوناک حادثہ جون 2020 میں پیش آیا، جب لیاری میں ہی 5 منزلہ عمارت گرتی ہے، 22 افراد جاں بحق ہوتے ہیں، لیکن اس المناک سانحے میں مرنے والوں میں سے بیشتر کی شناخت ہی نہیں ہو سکی۔
اسی سال کورنگی میں عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 6 زخمی. ستمبر 2020 میں لیاری میں ہی عمارت گرنے سے 2 مزدور جاں بحق ہوئے، 12 زخمی، لیکن ایس بی سی اے نے 7 والی عمارت خالی کروا لی. کراچی میں 2020 کے اندوناک سال میں گل بہار میں عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق جبکہ 50 زخمی ہوئے. اکتوبر 2023 میں کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی ایک زیر تعمیر عمارت گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے. سال 2025 میں کھارا در میں 7 منزلہ عمارت کی چھت اور زینہ گر گیا اور کئی منزلوں کی چھتیں متاثر ہوئیں. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام 16 افراد کو نکال لیا گیا. سوال یہ ہے کہ شہر قائد میں عمارتیں مخدوش کیوں ہیں؟ ایس بی سی اے کی اجازت کے بغیر تعمیرات کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہر سال حادثہ ہوتا ہے مگر حکومت اور انتظامیہ خاموش کیوں ہے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند گز کے زمین کے ٹکڑے پر کئی منزلیں عمارتیں کیسے بن جاتی ہیں؟ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سندھ کا دارالحکومت اور میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں ایسی تعمیرات کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اس حوالے سے پی ٹی آئی ایس بی سی اے پر الزامات رکھی. ناظرین، یہ شہر قائد ہے، یہاں سب ممکن ہے. یہاں ایس بی سی اے کے افسران جیل میں بند ہوتے ہیں مگر ضمانت بھی مل جاتی. یہاں 3 مرلے کے پلاٹ پر 6 منزلہ عمارت بن سکتی ہے. یہاں 70% عمارتوں میں سیفٹی انتظامات نہیں ہیں. یہاں حادثے کے بعد پھرتیاں دکھائی جاتی ہیں مگر سانحے پر وقت کی گرد پڑ جانے کے بعد اگلے حادثے تک ایک طویل خاموشی ہو جاتی. بات کریں گے اس حوالے سے سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی سے. صدیقی صاحب، غیر بلڈنگز بن کیسے جاتی ہیں؟ کون ہے جو اس کا ذمہ دار؟ دیکھیے، سندھ میں بالخصوص کراچی میں کمپلیٹ گورننس کا فیلئر ہے. کراچی کوئی انوکھا شہر نہیں ہے. کراچی میں بلڈنگیں بن جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. یہ بلڈنگیں دنیا میں بنتی ہیں. آخر کراچی میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کے ڈی اے، کے ایم سی موجود تھی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کنورٹ کر دیا گیا. چلیے، آپ کی مرضی، آپ اسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ نے کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے اور پھر انٹرن جو ہے یا جو بھی اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں کراچی میں، وہ خاص کر کے کماؤ پوت لگائے جاتے ہیں. اب جب وہ کماؤ پوت ڈی جیز لگائیں گے تو پھر وہ ڈی جیز اپنے نیچے جو کماؤ پوت کنٹرولرز ہوں گے، ڈپٹی کنٹرولرز ہوں گے، اسسٹنٹ کنٹرولر بلڈنگز ہوں گے یا انسپیکٹرز ہوں گے، وہ اسی نہج پہ لگائے جائیں گے. کراچی کے اندر گورننس کا فیلئر یہ ہے کہ یہاں پر بے انتہا، دیکھیں، ایک تو کراچی کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. 1998 میں 1 کروڑ کی آبادی تھی، 24,000 بسیں تھیں، سروسیبل بسیں تھیں. 98 میں کراچی سرکولر ریلوے بھی چلتی تھی. آج سرکولر ریلوے کو بند ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 25 سال ہونے کو آ رہے ہیں. بسیں جو 22,000 ہوتی تھیں وہ 24,000 ہوتی تھیں، وہ 4-6 ہزار رہ گئیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ شہر جو ہے وہ پھیلنا بند ہو گیا، اس نے ورٹیکلی اوپر جانا شروع ہوا. اچھا، ورٹیکل اوپر جانے کے لیے شہر کیا جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کے جو درمیانی علاقے ہیں جہاں سے کمیوٹ کرنا موٹر سائیکل پہ یا رکشہ میں پاسبل ہے، وہاں پر لوگوں نے جو گراؤنڈ پلس 1 کی بلڈنگز تھیں ان پہ 1 چھت، پھر 2 چھت اور 3 چھت، وہ گراؤنڈ پلس 1 کی یعنی 2 منزلہ مکان جو تھا وہ اب 6-6, 8-8, 10-10 منزلہ بلڈنگیں بن گئیں. بلڈنگز کی جو فاؤنڈیشنز تھیں وہ تو گراؤنڈ پلس 1 کے لیے تھیں. بارش ہوتی ہے، زمین جواب دے جاتی ہے، بلڈنگ جواب دے جاتی ہے. آپ دیکھیے پچھلے 8 سال میں کم سے کم 8 سے 10 بلڈنگز کراچی میں گر چکی ہیں. حکومت صرف اور صرف جو ہے زبانی جمع خرچ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، باقی شہری بھی بھول جاتے ہیں till such time کہ دوبارہ کوئی بلڈنگ. اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر سندھ کے اندر جو ہے وہ 600 کے قریب بلڈنگز ہیں کراچی میں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، وہ خطرے کی علامت ہے. تو یہاں جو لوگ رہائش اختیار کر چکے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کو پیسے دے کر وہاں سے ہٹایا جائے، انہیں زور زبردستی کی جائے، کیا حل ہے اس کا؟ سر دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا نا، دیکھیے یہ 600 بلڈنگ اور 584 بلڈنگ یہ صرف نعرہ بازی ہے. ٹھیک ہے، کیا کراچی کی جو لاکھوں کی تعداد میں بلڈنگز ہیں، گھر ہیں،
क्या उनको किसी ने उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेक की है? किसी ने उसका तो आपने ये 600 कैसे निकाली? असल में ये 600 वो बिल्डिंग्स हैं जो सदर, लियारी, इन जगहों पर, बंस रोड पे, बंदर रोड पे, ये वो बिल्डिंग्स हैं जो कि पगड़ी सिस्टम पे चला करती थी। पगड़ी सिस्टम क्या होता था कि लोग जो यहाँ का कराची का जो एक माजी में असरदार पैसे वाला तबका था, वो अपनी बिल्डिंग्स को बेचना बुरा समझता था। पगड़ी के ऊपर वो मैक्सिमम पैसे ले लिए और उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी महीना माहवार जो है किराया के तौर पे वो चल रही है। अच्छा, अब वो जिन लोगों ने पगड़ियां दी थी आमतौर पे वो जा चुके हैं, उन्होंने बेच दी, ठीक है। अब ये बिल्डर्स के पास हैं, तो ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इन पुरानी बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस परफेक्टली गुड है, बिल्कुल ठीक ठाक है। दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स किया जाता है। बिल्डिंग गिरी, 18 लोग मरे, इसका किस तरह से सरकार में मौजूद जो खुख्वार लोग हैं वो किस तरह से इससे पैसा बनाएंगे, उसका उन्होंने जो इंडेंजर्ड बिल्डिंग्स या डेंजरस बिल्डिंग करार, अब इनको लोगों से खाली कराओ, इनको गिराओ, इनकी जगह पे बिल्डर्स नई बिल्डिंग्स बनाएं और पैसे बने, खूब पैसे बने। देखिए, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी फाउंडेशन सही है, उनकी सिर्फ छतें और चीजें वो रेस्टोर की जा सकती हैं, उनको दोबारा जो है काबिल रहाइश बनाया जा सकता है। आप नहीं बनाना चाहते जी, और वजह क्या है वो मैंने बताई आपको। अच्छा, मसला ये कि जो लोग पगड़ी पे रहते हैं उनको रेंट कंट्रोलर के पास सिटी कोर्ट में ले जाया जाता है। रेंट कंट्रोलर कहता है जी, हमारे पास ये नहीं मजीद दिया। वक्त होता। फ़हीम ज़मान सिद्दीकी साहब, आप शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।